मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। खूब समझ लें, नए नए लोग भी आ जाते हैं, ये जो रूहानी इल्म है ना, ये है ही नहीं। इतने अमलियात और शेखुल वज़ाइफ और वजीफ़ों का इल्म अब A to Z ही गलत है। वजीफ़ों का इल्म कोई इल्म नहीं होता, खूब समझ लें। बहुत लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। जैसे 4 शादियों के मौजू पर मैं अकेला चला था ना, अब बहुत से लोग कायल हो गए कि नहीं हो गए। तो ये वजीफ़ों का भी सिरे से कोई इल्म है ही नहीं, खूब समझ लें। ये टोटली उल्लू बनाने का काम है। इसमें भी लोग मुझे कहते हैं कि फजूल बातें कर रहा है, बिल्कुल न सर न पैर। इतने बड़े बड़े उलमा और शेखुल वज़ाइफ हैं। उलमा और शेखुल वज़ाइफ ये 2 चीज़ें जमा बोलो नहीं हो सकती। जिसके पास दीन का इल्म है उसके पास उनको फालतू कामों की फुर्सत ही नहीं होती। तावीज़ दे देना एक अलग चीज़ है, वो तो हम भी दे देते हैं। दम कर देना रुकिया के तौर पे एक अलग चीज़ है, वो तो सहाबा ने भी किया, हम भी करते हैं, बुजुर्गान ने। कोई भी मस्जिद के इमाम से करवा लो। ये इल्म जो है ना, इल्म आता है, आता वाता क्या है आपको, क्या है ये? इसका कोई सिलेबस, कोई निसाब, कोई मदरसा? ये सीना बसीना चल रहा है। कहते हैं सीना बसीना। सीना बसीना का मतलब कुछ भी नहीं है, कभी कोई ट्रेस ही नहीं हो सकता। जिसके सीने से लिया है उसके पास क्या दलील है कि इसके पास आया है? ये रूहानी जो फजूल लोग हैं ना, रूहानी इलाज जो करते हैं, इनसे पूछो तुमने ये इल्म कहाँ से हासिल किया। जो उलूम है, अच्छा इल्म भी नहीं कहते, इसको कहते हैं उलूम। कहते हैं हमारे पास क्या है, उलूम। क्योंकि इल्म कहते हैं ना तो वो पकड़ाई में आता कौन सा इल्म है। तो उलूम कह दिए, इतने सारे हैं, अब क्या पता चलेगा कौन से हैं भाई। बहुत सारे हैं भाई, हम नहीं बता सकते, बहुत सारे उलूम हैं। आप मुझे देख लो, मैं इनके खिलाफ इतना चीखता हूं, मेरा क्यों कुछ नहीं बिगाड़ते? ये बिगाड़ ही नहीं सकते, इनके पास उलूम ही नहीं है। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ इतना चीखूं, मेरा बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? वो टीका लगा के चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा। गलत दवा खिला देगा, मर जाऊंगा। सियासतदान के खिलाफ बोलूं सुबह शाम, बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? क्या हो गया? मैं एकदम जज्बाती होना शुरू हो जाता हूं ये टॉपिक जब आता है, इसलिए कि इसमें इल्म के नाम पे, बुजुर्गी के नाम पे जो उल्लू बनाया जा रहा है ना, किसी फील्ड में इतना उल्लू। खिलाफतें मिल रही हैं बुजुर्गों से, इन रूहानी इलाज वालों को। इतने बड़े बड़े हमारे अकाबिर हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको हम भी मानते हैं, वो खिलाफत दे रहे हैं इनको। अरे क्या सोच के तो आप खिलाफत दे रहे हैं? क्या है इसके पास? ये शेखुल वज़ाइफ हैं ये। जब बड़े उलमा को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ है, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? मैं उन बड़े उलमा से बदगुमान नहीं होता, ये खूब समझ लें। लोग कहते हैं इतने बड़े हजरत जी से खिलाफत मिली है, ये कैसे गलत हो सकते हैं? तो मैं उन बुजुर्ग से बदगुमान नहीं होता। कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ ये इतना होशियार है कि इसने इतने बड़े बुजुर्ग को भी उल्लू बना दिया है। होते हैं बुजुर्ग भी बेवकूफ बन सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग हो उसको आप, इंसान है ना वो। नहीं आ रही समझ में, ऐसे ही ठीक है, जो वो पुराना स्टाइल ही ठीक। अरे बुजुर्ग इंसान ने होता है कि नहीं होता? उसको बेवकूफ बनाना, हर इंसान को बेवकूफ बनाना मुमकिन होता है। वो कोई लोहे का बना हुआ नहीं होता। कुछ लोगों को मुश्किल होगा, कुछ को आसान होगा, लेकिन ये नहीं है कि कोई इंसान ऐसा बन जाए कि अब वो उसको कोई कभी बेवकूफ का लफ्ज जरा नामुनासिब है, यूं समझे, धोखा देना। ये बेवकूफ का लफ्ज हटाते हैं हम, कि किसी भी बुजुर्ग को धोखा देना ये मुमकिन है। लोगों ने पैगंबरों को धोखे दिए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफिकीन आए थे ना, इस्लाम जाहिर करके कि हमारा कबीला मुसलमान हुआ है, कुछ लोगों को भेज दें, उलमा को, हम उनको तबलीग करेंगे। ऐसी चिकनी चपड़ी बातें की कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुफ्फाज और उलमा सहाबा को भेजा, उन्होंने ले जाके सबको शहीद कर दिया। तो मुनाफिकीन तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी धोखा दे सकते थे। तो बशर हैं, इंसान हैं। अल्लाह ने फिर आपको मुत्तले किया, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। तो यहां ये जो रूहानी इलाज वाले हैं,
یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہے, وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے, یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس, خلافتیں لے کے آ رہے ہیں. ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کرے کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں, تو وہ جہادی ہیں, وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے, خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے, یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں, میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی ہے 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے, جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے, مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا, یار تھوڑا کم کر لیں, آدھے کر لیں, یار غربت ہے, مہنگائی ہے, اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہے. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے, کیوں, کیا ہے زعفران؟ یہ علوم ہے نا, علوم ہے, ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس تھوڑی ہیں. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا, نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے, نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, آگے پتہ ہی نہیں, خانیوال پہ جا کے 2 ہوتے ہیں نا, ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا, کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بس جا رہے ہیں, کوئی سر کوئی پیر نہیں. اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں. اب آ گئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا, پھر آدھی بات سے پھر آدھے کلپ بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں. اچھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے. جو میں اعتدال دیکھو, اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں. 2 حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا, لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے. حد شریعت متعین کرے گی. جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو, ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے, لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو, بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا؟ شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی؟ عقل. ایک جعلی حکیم, ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کے کلینک بند کراؤ, اس کا مطلب بند کراؤ, دھرنے دو, جلوس نکالو. اس طرح کے لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو, تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی؟ بھائی 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے, یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں. یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے. میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی, میں نے بھگایا ہے.
ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا، غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں، آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں، یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کو دھکے دو، ان کو گالیاں دو، ان کو برا بلا کہو، یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے، اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا، ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے. ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی. بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے علماء باخلاق ہوتے ہیں، جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بیچارہ نیک آدمی ہے، بٹھا لیتے ہیں. پھر اپنے اوپر علماء دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ علماء کو بعض دفعہ یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم پہ نظر لگی ہے یا جادو ہوا ہے. میں نظر کو بھی مانتا ہوں، جادو کو بھی مانتا ہوں، لیکن علماء پہ نظر لگنا اور جادو ہونا خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. کیونکہ مشہور لوگوں کو نظر بھی نہیں لگتی، جادو بھی نہیں ہوتا. یہ جادو کا اصول ہے. جادو پر جو کتابیں لکھی ہے نا تجربوں کے بعد، اس کا یہ اصول ہے. مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر. اور جس وصف میں شہرت ہو جائے اس میں نظر نہیں لگتی عام طور پہ، اور جادو بھی نہیں ہوتا. حکمرانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، مقتدر لیڈروں پہ جادو کا. فرعون کے ہزاروں جادوگر تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، فرعون کا کیوں نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے؟ نہیں یار کیا کریں، بہت مشکل ہے یار. بات جادو ٹونے اور یہ سب فلیتے پلیتے، ان کے بارے میں بات سمجھانا بہت مشکل، بہت مشکل. فرعون کا کچھ بگاڑا؟ عمران خان نے نواز شریف کا جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ یا نواز شریف نے عمران خان کا، شہباز شریف نے جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے کنٹینر لانے کی بھائی، اور دھرنے دینے کی، اور کام پہ ٹانگنے کی؟ یہ جو بیانات چل رہے ہیں، یہ ان سب تکلفات کی کیا ضرورت ہے اردو بولنے کی؟ آپ سیدھا دنیا کے، آپ کے تو اتنے وسائل ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو، روحانی ٹوپی ڈراموں کو پکڑ کے آپ بولتے یار پیسہ لے لو اور سارے مل کے کیا کرو، سارے عمران خان کا وہ کر دو، اور یا شہباز شریف کے جو کرنا ہے کر دو. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کہے گا یار ہمارا کیا کریں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کوئی بے وقوف آئے تو ہماری دکان چلے. ایسا نہیں ہوتا. علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت کا آخر عمر میں گلا بیٹھ گیا، بالکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی. لوگوں نے کہا ہم تو کہتے تھے یہ عاملوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور جادو ہو گیا نا. اللہ نے ایک دن کے لیے حضرت کی آواز کھولی. اللہ کی قدرت دیکھو، 1 یا 2 دنوں کے لیے. جب دارالعلوم کرنگی میں بہت بڑا اجلاس تھا، 50 سالہ تقریب تھی، ہمارے حضرت گئے. حضرت نے فرمایا میرے اوپر نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی فلیتا پلیتا. بیماری ہے بھائی، وقت کے ساتھ ساتھ 20 بیماریاں انسان پہ آتی ہیں. پھر بعد میں جو ٹریس ہوا، بیماری ٹریس ہوئی، وہ یہ کہ بیانات مسلسل کرنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے گلے میں. ایک نئی بیماری سامنے آئی. بھائی آپ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اتنے بولنے کی وجہ سے جو ہے نا بیانات بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. پھر ہمارے حضرت اردو بھی تجوید کے ساتھ بولتے تھے، پوری ایک لفظ صحیح صحیح ایسے کر کے نا، بہت ٹھہر کے پورے زور لگا کے اس کو فالج ہو گیا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فالج ہوا. لوگوں نے کہا قادیانیوں نے جادو کرایا ہے، کیونکہ وہ قادیانیوں کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے. ہم چھوٹے تھے اس وقت، میرا خیال ہے میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں تھا. ہمیں پتہ چلا، ہم نے کہا یار اس ایج میں تو فالج ہوتا ہے، نارمل ہے. اور جتنی محنت وہ، ہم تو حضرت سے مل کے آ چکے تھے نا، جتنی محنت وہ کر رہے تھے، ہم حضرت سے ملنے کے لیے گئے اپنے کالج کے دور میں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے. ہمیں شوق تھا اہل اللہ کی زیارت کا، کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ سرے سے ہے ہی نہیں. آپ ان سے پوچھیں کبھی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گئے، وہ کہیں گے یہ سب 2 نمبر ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے نا. تو اس کا مطلب تمہارے یہاں سرے سے کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. جس کے ہاں کوئی بزرگ نہیں ہے وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اس لیے کہ یہ تو 1400 سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا، ڈسکنیکٹ تھوڑی ہوا ہے.
تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھار زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. ہماری جو تقریر ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانو, ہماری ہے روحانی علاج والوں کو نہیں مانو. روحانی علاج بزرگ نہیں ہوتے, علماء ہوتے ہیں بزرگ, جو دین پہ چلتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. تو میں اور ہمارے ایک دوست تھے, ہم کالج کی زندگی میں حضرت مولانا یوسف زیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے, ان کی زیارت کے لیے چلے گئے. باہر اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا, جانے نہیں دے رہا تھا. ظاہر ہے علماء مصروف ہوتے ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی, اس نے پھر حضرت سے اجازت لی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں ٹائم پہ آ جائیں, اور کام کیا ہے یہ پہلے بتائیں. ہم نے کہا صرف زیارت کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی کام بولو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں ٹائم دے دیا. ہم دونوں گئے, بالکل 17 سال کی ایج ہوگی میرا خیال ہے, 16-17 سال کی, لونڈے لپاڑے جسے کہتے ہیں. ہم دوزانوں حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گئے. حضرت کچھ تحریر لکھ رہے تھے, مصروف تھے, بڑا چہرے پہ رونق, بڑا نور, مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں. اچھا وہ لگے ہوئے اپنے کام میں, ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھا رہے. مصروف آدمی ہے نا, بعض لوگ فارغ ہیں سارا دن, جو جب مرضی آ جائے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ مولانا کسی کام کا بولو نہیں ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کام میں لگے ہوئے. ہم جا کے بیٹھے, ہم نے حضرت سے کہا, کچھ بھی نہیں کہا, جا کے بیٹھے. ہم نے کہا جب خود ہی توجہ کریں گے تو بات کر لیں گے. کافی ہوتے نا, پھر جب ان کی کوئی لائن مکمل ہوئی ہوگی, سینٹنس مکمل ہوا ہوگا, فل اسٹاپ لگا ہوگا, تو انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کے پوچھا السلام علیکم. ہم نے کہا جی وعلیکم السلام. کہ خیریت سے ہیں آپ؟ ہم نے کہا جی. اچھا, آگے پھر شروع ہو گئے. پھر کوئی تحریر لکھتے لکھتے تھوڑی دیر کے بعد پھر جب کہیں فل اسٹاپ آیا ہوگا, اور کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا؟ ہم نے کہا زیارت کے لیے. بہت اچھا. پھر آگے شروع ہو. ہم بیٹھے ہوئے. پھر تھوڑی دیر میں گردن اٹھائی, سب خیریت؟ جی حضرت. چلو جی آگے کام ہو. ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹا اس سے زیادہ عزت ہمیں یہاں پہ اس سے زیادہ ہماری عزت نہیں ہوگی یہاں پہ, بہت ہو گئی. اچھا درمیان میں مجھے یاد آیا کہ وہ بھی جب فل اسٹاپ لگاتے تھے نا, تو پان کی پیک تھوکنے کے لیے جو وقفہ ہوتا تھا نا, اس میں ہم سے بات چیت کرتے تھے. وہ مجھے یاد آیا, وہ پان کے عادی تھے. تو وہ لکھتے نا جب پان جیسے بھر گیا تو وہ اگالدان اٹھایا, اور اس میں حضرت نے وہ پان نکالا, اور خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ تب یہ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمد ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ہم دونوں نے اشارہ کیا, ہنسی بھی آ رہی تھی ہمیں. ہم نے کہا بیٹا عزت اسی میں ہے کہ عزت کے ساتھ اب, کیونکہ زیارت کے لیے آئے تھے نا, ہو گئی شاباش. ورنہ یہ بندے چھوڑ دیں گے ہمارے اوپر. ہم آ گئے آرام سے. تو میں جلدی سے روحانی عاملوں کو سمیٹ کر اپنے اصل ٹاپک پر آؤں. روحانی عاملوں کو جب تک میں پورا کردار تک نہیں پہنچاتا نا, میرا بیان اینڈ نہیں ہوتا. خوب سمجھ, جب میں ٹاپک شروع کرتا ہوں تو ان کو پورا بٹھا بٹھو کے ان کے ٹھکانے تک پہنچا کے آتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا یہ علوم بولو, علوم نہیں. آپ ڈاکٹر کے خلاف تقریریں کریں, کچھ دن تو ڈاکٹر برداشت کریں گے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اٹھے گا, کوئی گولی کھلا کے آپ کو مار دے گا. سیاستدانوں کے خلاف بولیں گے مخصوص, اب زرداری کے خلاف آپ نے بولنا شروع کیا, 2-4 دفعہ برداشت کرے گا. مسلسل آپ بولو گے تو پھر چھوڑے گا, بولے گا جہاں اتنے تو ایک اور صحیح. تو اس طرح آپ کسی کو ہدف بناتے رہیں گے بلا. لیکن عامل ایک ایسی مخلوق ہے, آپ صبح شام جو مرضی کریں, ویسے بندہ بھیج کے قتل کروا دے ایک الگ بات ہے, روحانیت کے زور سے کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ان کا زور انہی پہ چلتا ہے جو ان پر ایمان لاتے ہیں. کچھ ہے ہی نہیں, علوم ہی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا یوسف زیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ, ان پہ فالج ہوا. تو چونکہ ہم ان کا لائف اسٹائل دیکھ چکے تھے کہ یار اتنے بزی آدمی ہیں, آرام جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا, تو ظاہر ہے پھر فالج ہوتا ہے نا. تو فالج کا اٹیک ہوا, نارمل چیز ہے. لیکن وہی ہے, مشہور یہ ہوا کہ قادیانیوں نے کیا کیا ہے, جادو. اس کے لیے کسی مکھنچو کو تلاش کیا گیا علاج کے لیے. اس مکھنچو سے میں ملا ہوں. حضرت میڈیسن بھی لے رہے تھے, فرق آتا ہے, میڈیسن لینے سے فالج کم ہو جاتا ہے.
وہ مکھنچو اپنے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ میں نے علاج کیا ہے. اچھا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا بزرگ ہے بھائی. اچھا اب آپ بتاؤ, جس آدمی کے علاج کے لیے, جس مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کے علاج کے لیے جو روحانی عامل جائے گا اور لوگوں کو پتا چلے گا, تو لوگوں کا اس کا ٹرسٹ کتنا ہوگا. وہ تو اب نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا کہ نہیں بن گیا, کہ یار اتنے بڑے بزرگ جس سے علاج کرا رہے ہیں. حالانکہ ان بزرگ کو پتا بھی نہیں ہے, وہ ان کے مریدین لے کر آئے ہیں. وہ مریدین تو بےچارے مخلص ہوتے ہیں نا, کہ یار ہمارے حضرت کسی طرح ٹھیک ہو جائیں. وہ تو روحانیت سے بھی, جیسے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اب جناب اس نے اس چیز کو کیش کرانا شروع کیا کہ میں وہی ہوں جو حضرت کا علاج کرایا, میں نے, مجھ سے ملی ہے. اس کی قسمت تھی کہ مجھ سے مل گیا. وہ اس کی قسمت تھی کہ وہ کس سے مل گیا. ایک شادی میں مجھے کسی نے بتایا یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا. میں نے کہا پھر یہ بہت بڑے وہ ہیں. کچھ لوگ چھوٹے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ اتنے بڑے وہ ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بزرگ کے مریدوں کو بیوقوف بنا دیا. اب میں نے اس سے میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں روحانی عاملوں کے بہت خلاف ہوں, پرانی بات. اب اس نے کیا شروع کیا, پھینکنا. میں مدینہ گیا تو میں نے حضرت ابو بکر کا اوریجنل گھر دیکھا وہاں پہ. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہے اس نے یا خواب میں دیکھا. کہہ رہے ہیں جاگتی حالت میں. میں نے کہا اوریجنل گھر تو اب تک رپورٹ یہی ہے کہ اوریجنل گھر ابھی ہے نہیں. کہہ رہے نہیں, میں نے حضرت فاطمہ کا اوریجنل گھر دیکھا, میں نے اوریجنل یہ. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی بھینگا تھا نا, ایک آدمی کیا تھا, بھینگا. کسی حسینہ نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہاری آنکھیں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. کوئی ہوگا فلم اسٹار خوبصورت, کوئی مشہور, تمہاری آنکھیں اس سے ملتی ہیں. ایسی بس شرارتی عورتیں ہوتی ہیں. یہ خوش فہمی میں آ گئے. انسان اپنی جھوٹی تعریف سن کے بھی نا بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. یہ آ گئے خوش فہمی کہ یار میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں, فلاں سے. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ فلاں ہیرو سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغور مطالعہ کیا اور کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی. کہا بھائی یہ آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی. تو مجھے لگا اس کا تو اپنا دماغ سیٹ نہیں ہے, یہ دوسروں کا دماغ کہاں سے سیٹ کرے گا. اس کی تو روحانی جو کہہ رہا ہے نا مجھے وہاں یہ نظر آیا تو یہ, میں نے کہا اس کی اپنی سیٹنگ کیا ہے, آؤٹ ہے. یہ دوسروں کے دماغ کو اور ان کی باڈی کو سیٹنگ پہ کیسے لے کر آئے گا. اور بھی ساری باتیں ایسی جن کا نہ سر نہ پیر. اچھا جب یہ روحانی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا جو آپ کی سمجھ میں, کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی, ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی, تو یہ کہتے ہیں اصل میں آپ کے پاس علوم نہیں ہے. وہ علوم, حالانکہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے کرے گا نا بات, تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے. ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے ٹرم استعمال کرے گا تو آپ کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آسان زبان میں سمجھانا شروع کر دے گا اس کو. لیکن یہ ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جس کا کسی ڈکشنری میں کوئی مطلب ہے ہی نہیں, تاکہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خیر جلدی سے ٹاپک کی طرف آئے ہم. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچاؤ. باقی جو ہمارے کچھ اکابر ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ ادھر تعویذ دیا بندہ ٹھیک ہو گیا, ادھر پھونک لگائی بندہ ٹھیک ہو گیا. اس کا تعلق کرامت سے ہے, کرامت. اس کا علوم سے نہیں ہے, علوم نہیں ہوتے. اس کا تعلق کس سے ہے, کرامت سے ہے. جیسے قرآن و سنت سے بہت سارے ایسے واقعات, قرآن و سنت کے علاوہ بھی اور قرآن و سنت سے بھی ایسے واقعات ثابت ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا, گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا بال اگاتے تھے, نابینا انسان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور بینائی لوٹ آتی تھی. تو جیسے اہل اللہ کی کرامت پہلے ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہو سکتی ہے, بشرطے کہ وہ متبع سنت ہو. تو ایسا ہی حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تھا کہ کچھ بھی لکھ کے دے دیا نا کہ یہ پی جاؤ, بندہ کیا ہو جاتا تھا, ٹھیک ہو جاتا. یہ کرامت ہے. اچھا میں نے 15 سال پہلے بیان کیا تھا, لوگ مجھے کہتے تھے وہ اتنے بڑے بزرگ وہ بھی تو عامل تھے, آپ ان کو بھی معاذ اللہ غلط سمجھتے. میں نے کہا نہیں, میں ان کو نہیں غلط سمجھتا کیونکہ میں ان کے حالات جانتا ہوں, اس لیے میں ان کو نہیں کہتا. کہہ رہے وہ بھی تو عامل تھے, میں نے کہا وہ عامل نہیں تھے, ان کے پاس کوئی روحانی علم, یہ والا روحانی وہ والا علم تھا جو اللہ کی محبت والا روحانی علم, یہ والا نہیں تھا. ایسا ہی پھینک دیتے ہو. میں نے کہا یہ کوئی علم ہے ہی نہیں تو کیا ہے.
ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہمارے جامعہ میں کسی استاذ کی, ان کے بیٹے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے, ان سے پوچھا آپ کے والد نے کون سے علوم کیے تھے؟ انہوں نے کہا کوئی علوم نہیں کیے ہوئے تھے. یہ والد صاحب کی کرامت تھی, سمجھتے ہو؟ تو سند متصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ان کے والد صاحب کی کیا تھی؟ یہ کرامت تھی. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ والے, ہمارے یہاں بزرگ چونکہ ہوتے ہیں نا, بعض لوگوں کے یہاں بابے ہیں ہی نہیں, سارے بابے غلط ہو گئے. تو جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہاں بزرگوں کی کرامتیں بھی بولتے کیوں نہیں ہوتی ہیں, بشرطے کہ متبع سنت بزرگ ہو, نیک ہو, گناہوں سے بچتا ہو.